Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to start our first lecture, and that is about English. English grammar and language. सही है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैनल के थ्रू इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, ये इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, ये हम आपको बताएंगे कि ये क्या क्या है, ये लैंग्वेज और ग्रामर में क्या फ़र्क होता है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर को सीखना चाहिए कि लैंग्वेज को सीखना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। तमाम बुक्स जो है वो इंग्लिश में लिखी जा चुकी है और हमें इंग्लिश ही नहीं आती है, तो इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को पहले पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को पहले पढ़ेंगे। जैसे भी हो, बस हमें इंग्लिश आता हो, क्योंकि हमारे तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है, तो वही इंग्लिश हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू। सही है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और इंग्लिश ग्रामर क्या है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज the exchange of minds among persons is called a language. लैंग्वेज क्या है, अगर आप कोई बात किसी को समझाना चाहते हो, अपने माइंड को किसी को समझाना चाहते हो, आपके माइंड में क्या है वो किसी को बताना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो। तो लैंग्वेज क्या है, ये एक ज़रिया है, द एक्सचेंज ऑफ माइंड के लिए एक ज़रिया है, एक सोर्स है। लैंग्वेज कहते किसे है, द एक्सचेंज ऑफ माइंड एमंग पर्सन्स इज़ नोन एज अ लैंग्वेज। जब आप अपने दरमियान अपने माइंड्स को एक्सचेंज करते हो किसी ज़रिए के थ्रू, किसी ज़बान के थ्रू, किसी अल्फाज के थ्रू, किसी स्पीकिंग के थ्रू, वही लैंग्वेज कहलाता है। लैंग्वेज क्या है, द एक्सचेंज ऑफ माइंड्स एमंग पर्सन्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज फिर क्या होता है, तो अगर आप अपने माइंड को एक्सचेंज करते हो, अपने माइंड्स को अपने दरमियान एक्सचेंज करते हो, हम अपने दरमियान अपने माइंड्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में। मैं ये आपको लेक्चर देता हूँ उर्दू में, अगर मैं यही लेक्चर आपको इंग्लिश में दूँ तो मैं आपको अपने अल्फाज इंग्लिश में बताऊँगा। अगर मैं अपने अल्फाज, अपने सेंटेंसेस इंग्लिश में बताऊँ और आप उसे समझ सके, मेरे अल्फाज को समझ सके, मेरे माइंड आप तक पहुंच सके, एक्सचेंज हो सके, तो वो लैंग्वेज कहलाती है। सो ये लैंग्वेज के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फाज सही तरीके से और सही जगह पर लगाए जाए, बस लैंग्वेज अगर कोई बंदा आपको समझ सकता है तो वो भी लैंग्वेज है। सही है, लेकिन ग्रामर क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। ग्रामर में और मैंने आपको बताया कि अगर ये माइंड्स एक्सचेंज इंग्लिश में करे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज कहलाती है। सही है, ग्रामर क्या होती है, ग्रामर कोई मेरा स्टूडेंट हो, मुझसे ग्रामर सीखता हो, मुझसे इंग्लिश सीखता हो और उसे लैंग्वेज के बारे में पता ना हो, उसे ग्रामर के बारे में पता ना हो, तो वो लोग मुझे ब्लेम करेंगे। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ग्रामर जो है ये इट इज एन आर्ट और नॉलेज। इट इज एन आर्ट और नॉलेज टू नो तीन चीजें, ऐसा नॉलेज, ऐसा फन, हुनर ऐसा हुनर या ऐसी इल्म जिससे हम
ہمیں پتہ چل جائے. کس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے؟ 3 چیزوں کے بارے میں. What are the right words? What are the right words? صحیح الفاظ کون کون سے ہیں یہ ہمیں پتہ چل جائے. ابھی انگریزی میں انگلش گرامر ہم پڑھتے ہیں, صحیح ہے, انگلش گرامر. تو انگلش گرامر میں صحیح الفاظ کون کون سے ہیں؟ صحیح الفاظ, صحیح ورڈز کون کون سے ہیں؟ مطلب اگر بوائے ہے, بوائے یہ ایک ورڈ ہے, صحیح ہے, اور اگر آپ اسے ایسے لے کے, تو یہ کوئی ورڈ ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کوئی میننگ ہی نہیں دیتا ہے. ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں, صحیح ہے, اسی لیکچر میں سمجھاتا ہوں, صحیح ہے. لیکن what are the right words, صحیح الفاظ کون سے ہیں؟ ابھی یہ صحیح الفاظ ہے, تو اس کو جانیے, اس کو پہچانیے, اس کو سیکھیے. یہ ہم کس چیز سے سیکھتے ہیں؟ گرامر سے سیکھتے ہیں. صحیح ہے, ریٹن ورک ہے یہ گرامر جو ہے, یہ ریٹن. ہم ابھی مجھے پتہ ہے کہ یہ بوائے ہے, ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بوائے ہے, فار ایگزامپل یہ بھی بوائے ہے, تو لینگویج میں ٹھیک ہے, لینگویج میں دونوں ٹھیک ہے, کیونکہ لینگویج میں ریٹن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے, بس بوائے ہے, ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ آئی ایم اے بوائے, ہی از اے بوائے. فار ایگزامپل بوائے کا میننگ جو ہے وہ ایک پراپر میننگ ہے, ہر ایک سمجھ سکتا ہے, صحیح ہے. لیکن گرامر کیا ہے؟ صحیح الفاظ کو سیکھنا ہے آپ نے, صحیح الفاظ نے سیکھنا ہے فرسٹ آف آل. پھر دوسری نمبر پر صحیح الفاظ کا استعمال کہاں پر کرنا ہے. صحیح الفاظ تو ہم نے سیکھ لیا انگلش میں کہ یہ ڈکشنری بھی کوئی میننگ بھی سیکھ لیے, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, کہاں پر پہلا لفظ کون سا لگانا ہے, دوسرا لفظ کون سا لگانا ہے, تیسرا لفظ کون سا لگانا ہے, چوتھا لفظ کون سا لگانا ہے. اسی طرح ہم ایک پراپر میننگ لیں گے انگلش سے, تب ہی آپ کو گرامر آئے گا, تب ہی لینگویج آئے گا آپ کو, صحیح ہے. تو دوسرے نمبر پر what are the right words, what are their right places. ہم یہ سیکھیں گے کہ what are their right places, اس کی صحیح جگہ کون سا ہے, ان ورڈز کا صحیح جگہ کون سے ہے. سینٹینس میں اگر کوئی سبجیکٹ ہے, پھر ورب ہے, پھر آبجیکٹ ہے. فار ایگزامپل ضروری نہیں ہے کہ یہی سیکوینس ہو, ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل ہر ایک سینٹینس کا یہی سیکوینس نہیں ہوتا ہے کہ سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ, صحیح ہے. بعض سینٹینسز میں آبجیکٹ نہیں بھی ہوتے ہیں, بعض سینٹینس میں صرف ورب ہوتے ہیں, صحیح ہے. تو ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کسی سینٹینس کا یہی پیٹرن ہو اور آپ لکھے, پہلے آبجیکٹ کو لکھے, پھر ورب کو لکھے, پھر سبجیکٹ کو لکھے, اور یہاں پر یہ سبجیکٹ دوبارہ لکھے, اسی مطلب صحیح طریقے سے نہیں لکھے, آگے پیچھے لکھے. فار ایگزامپل آئی ایم اے بوائے, یہ ایک سینٹینس ہے, اور میں اسے لکھوں کہ بوائے ایم آئی, تو اس کا کوئی مطلب ہے نہیں ہے. آپ نے الفاظ تو سیکھے ہیں, لیکن اس کا صحیح استعمال آپ نے ابھی نہیں سیکھا ہے. تو گرامر کے تھرو آپ پہلے صحیح الفاظ کو سیکھیں گے, پھر اس کے صحیح جگہوں پر استعمال کرنا سیکھو گے گرامر میں. اس کے بعد آپ اگر اس کو سیکھ لیں گرامر کو, تو آپ کو بآسانی یاد ہو جائے گا کہ یہ سینٹینس ایسا نہیں, ایسا لکھنا چاہیے. آئی ایم اے بوائے, یہ سینٹینس ایسا لکھنا چاہیے. تو یہ پراپر میننگ دے گا, یہ ایک مائنڈ دے گا کسی کو کہ یہ بندہ کیا بول رہا ہے, یہ بندہ کیا لکھ رہا ہے. تو یہ سیکھنا ہے آپ نے. اور تیسری نمبر پر آپ نے سیکھنی ہے how these words or right words, okay, these words right words means what are their right places, means the right words کا کون سا right place ہے, صحیح ہے. how these are converted from one place to another. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لیا
آپ لے جا سکتے ہیں. یہ آپ نے سیکھنا ہے. میں پہلے آئی کو یہاں پر لاؤں گا, اس کے بعد ایم کو یہاں پر لاؤں گا, اس کے بعد آ کو یہاں پر لاؤں گا, اس کے بعد بوائے کو یہاں پر لاؤں گا, اس کے بعد فل سٹاپ لگاؤں گا. صحیح ہے. تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہم صحیح الفاظ کو منتقل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے. اگر کوئی آپ سے بندہ پوچھے کہ یہ مجھے انٹراگیٹو, اسے انٹراگیٹو بنائے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے میں ٹرانسفر کروں گا ورڈز کو, میں کیسے ٹرانسفر کروں گا ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو پھر اگر آپ نے گرامر سیکھ لی, گرامر کے تھرو آپ یہ بھی سیکھ جاؤ گے کہ میں اس کو کیسے منتقل کروں گا. تو اگر آپ گرامر سیکھ جائے تو پھر یہ آپ لکھ سکتے ہو کہ ایم آئی اب بوائے, تو پھر یہ ایک کویشچن ہو جائے گا کہ کیا میں ایک لڑکا ہوں, تو پھر یہ ایک کویشچن ہو جائے گا اور یہ ایک پراپر میننگ دے گا. تو آپ اگر یہ تین چیزیں سیکھ جاؤ, اور کس وجہ سے سیکھو گے؟ گرامر سیکھنے کی وجہ سے سیکھو گے. اگر آپ نے گرامر کو سیکھ لیا تو یہ تین بڑے بڑے سوالات آپ حل کر پاؤ گے. اور اگر یہ تین بڑے بڑے سوالات آپ نے حل کیے تو آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آئے گا انشاءاللہ انگلش میں. اگر آپ کے پاس صحیح ووکیبلری ہے, زیادہ ووکیبلری ہے, ورڈز میننگ آپ کو زیادہ پتہ ہے, تو آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آئے گا. لیکن یہ تین سوالات کو جوابات دینا, یہ تو بڑے مشکل کام ہے بھائی, بڑے مشکل کام ہے. کیونکہ صحیح الفاظ کو جاننے کے لیے کہ صحیح الفاظ کون کون سے ہیں, آپ نے پارٹس آف اسپیچ کو پڑھنا ہے. ایک کہانی پڑھنی ہے پارٹس آف اسپیچ کی. پارٹس آف اسپیچ کیا ہے, یہی سے میں گرامر کو شروع کروں گا. پارٹس آف اسپیچ کیا ہے, صحیح الفاظ کو جانو گے آپ. اس کے بعد صحیح الفاظ کو استعمال کرنا بھی آپ اسی میں جانو گے. ٹینسز, پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں ان تین چیزوں کا جوابات ہے. آپ پارٹس آف اسپیچ کو سمجھنے کے بعد ٹینسز کو پڑھو گے. ٹینسز, یہ پارٹس آف اسپیچ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم نے ناؤن ایک ہی پیج پر کور کر دیا. نہیں, ناؤن کو ہم کور کریں گے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ. ان میں ناؤن پوزیسیو کیس آئے گا, نمبرز آئیں گے, ان میں میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا. آخر میں ٹینسز آئیں گے, ٹینسز میں آپ کو فارمولائے بتاؤں گا. فارمولہ نہیں کہ یہ رٹنے کا نہیں, جو تا ہے تی ہے وہ نہیں, نہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک سنٹینس, یہ جو ٹیکسٹ میں سنٹینسز دیتے ہیں نا, ٹیکسٹ میں سنٹینسز, یہ جو کتابوں میں انگلش کتاب میں سنٹینسز دیتے ہیں اور اردو بک میں سنٹینسز ہوتے ہیں, وہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, وہ آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے انگلش سے اردو میں اور اردو سے انگلش میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسکول میں پڑھا ہے, اسکول میں رٹنے کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہے آپ کو. کہ ٹینسز میں آپ کو کیا سکھائی گئی ہے کہ تا ہے آتا ہے اور تی ہے آتا ہے پریزنٹ ٹینس میں, اور وہ آتا ہے اور یہ آتی ہے, اور آپ کو نشانات بتائے ہیں. یہ نشانات تو ہر ایک سینٹینس میں نہیں ہوتے. پھر اگر ایک ٹیچر سے یہی سوال پوچھا جائے کہ آپ یہ نشانات بتاتے ہو, اور ہر ایک سینٹینس میں تو یہ نشانات صحیح نہیں ہوتے ہیں, بعض سینٹینس میں صحیح ہوتے ہیں, بعض سینٹینس میں صحیح نہیں ہوتے, تو پھر وہ ٹیچر کہتا ہے کہ یہ ایکسیپشن ہے, یہ ایکسیپشن والی سینٹینس ہے. تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایکسیپشن والا سینٹینس یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے, یہ کون سا ٹینس ہے, سوری. تو پھر وہاں میں کیا کروں گا؟ اصل میں یہ طریقہ غلط ہے. آپ نشانات کو, اگر آپ ایک انگلش کنورسیشن کسی کے ساتھ کرتے ہو تو آپ نشانات کو تو نہیں دیکھتے ہو کہ پہلے نشان کو دیکھو گے کہ تا ہے یا تی ہے یا چکا ہے, پھر اس کے بعد ٹرانسلیٹ کرو گے. نہیں, یہ باتیں غلط ہے. اس کے بعد ہم ایک ڈیٹیل پر جائیں گے, بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ٹینسز کو کور کریں گے, تب ہی کسی ایک سوال کا جواب آدھا پورا ہوگا. اس کے بعد ٹینسز کو سیکھنے کے بعد کچھ
کچھ رولز ہے گرامر کے، کچھ اسپیشل سینٹینسز کے لیے کچھ رولز ہے، وہ ہم سیکھیں گے. کچھ اسپیشل سینٹینسز کے لیے کچھ اسپیشل رولز ہے. موڈل وربس کا استعمال کرنا ہے اس میں. کسی ٹینسز کے لیے طریقہ الگ ہے، سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ لگانے کا، اس کا طریقہ الگ ہے. ٹائپس آف سینٹینسز پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس پڑھیں گے. ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس پڑھیں گے. ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس پڑھیں گے. بڑے ڈیٹیل لیکچر آئیں گے، رٹنے والے لیکچرز نہیں ہے، یہ بڑے ڈیٹیل لیکچرز ہے یہ. اور سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ اگر آپ محنت لگاؤ تو سمجھ جاؤ گے. اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ اور نریشن، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن آپ نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، سیکھنا ہے. لیکچرز دیکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، پریکٹس کرنا ہے، محنت کرنا ہے، سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. زبان کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، لکھنے میں پریکٹس کرنا ہے، اخبار پڑھتے وقت پریکٹس کرنا ہے، بک ریڈ کرتے وقت پریکٹس کرنا ہے. سمجھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو تھوڑی بہت 80% انگریزی آپ کو انشاءاللہ آئے گا. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 80% to 90% آپ کو انگریزی مکمل طریقے سے آئے گا. یہ 10 اور 20% کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ جو اسپیشل رولز ہے، یہ اسپیشل کیسز ہے، یہ تمام کیسز صحیح طریقے سے سیکھنا بہت مشکل ہے. صحیح ہے؟ اگر یہ بھی آپ سیکھ لیں، موڈل وربس کا استعمال بھی سیکھ لے، اس کے علاوہ میں آپ کو ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس میں کچھ فارمولائے ہیں، وہ آپ کو بتانے ہیں، وہ آپ نے سیکھ لیا، تو میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کے بعد ووکیبلری جمع کریں، ووکیبلری اس کے بعد آپ جمع کریں، ووکیبلری ورڈز میننگ آپ کے پاس ذخیرے الفاظ بہت زیادہ ہو، الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس بہت ہو. اس چیز کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، اس چیز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس چیز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو یقین مانیے کہ 100% انگلش آپ کو آتا ہوگا انشاءاللہ. 100% انگلش آپ کو آتا ہوگا، گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں. گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ووکیبلری بھی سیکھ لی، یہ چیزیں بھی سیکھ لی، اچھی پریکٹس بھی کر لی، اور پھر اسپیکنگ کنورسیشن کر لی. کنورسیشن کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کے ساتھ انگلش میں باتیں کریں، سینٹینسز انگلش میں بولیے، مائنڈس اپنے آپ ایکسچینج کرنے کے لیے انگلش کا استعمال کریں. کیونکہ آپ کو گرامر اور وہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیز استعمال کرنا ہے، ووکیبلری بھی آپ کو آتی ہے، تب ہی آپ کو کنورسیشن کرنا ہے. جب تھوڑی بہت پریکٹس ہو جائے تو انگلش مکمل آپ کی بوسٹ ہوگا. بس صرف ووکیبلری تھوڑی مشکل ہے، اس میں باقی سمجھنے کا کام ہے، پریکٹس کرنے کا کام ہے. ووکیبلری اس لیے مشکل ہے کہ ورڈز میننگ بہت زیادہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بخود یاد ہوتے جاتے ہیں، اور انگلش بھی اسٹرونگ ہوتی جاتی ہے. انگلش کوئی آسمان سے نہیں اترے گی کہ آپ کو ایک بٹن کوئی دبائے گا اور آپ کو انگلش خود آئے گا. نہیں، آپ نے سیکھنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. اور انگلش سیکھنے کے بعد آپ نے اگر آپ میڈیکل یا انجینئرنگ یا سائنٹیفک اسٹڈی اسی فیلڈ پر جاتے ہو تو وہاں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوگی، بہت ہی زیادہ آسانیاں ہوگی. ایک اسٹوڈنٹ ہے، انگلش کو نہیں سمجھتا ہے، ایک سینٹینس آتا ہے انگلش میں، اسے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ رٹتا ہے اسے، اس سینٹینس کو، اس ٹاپک کو وہ رٹتا ہے. لیکن اگر آپ نے انگلش کو سیکھ لیا تو وہ رٹنے کا کام ختم ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آئے گا، آپ خود اس میں لکھو گے.
پیپر میں آپ خود لکھو گے، اپنے الفاظ میں لکھو گے، آپ سے ایک نمبر بھی نہیں کٹے گا۔ تو انگلش سیکھنا، اگر سائنٹیفک اسٹڈی میں کوئی لیکچر، کوئی ٹیچر آپ کو لیکچر دے، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ سے بھول بھی جائے نا، بس کتاب نکالو اور صرف پڑھو اس کو، آپ کو خود بخود پوائنٹس یاد آتے جائیں گے، کیونکہ آپ انگلش کو سمجھتے ہو، یہ کیا لکھا ہے، ہاں سر نے تو مجھے یہ بتایا تھا، تو خود بخود آپ کو کلیئر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ محنت کرنا ہے، اسی کے بعد اس سوالات کا جوابات دو گے، صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ گرامر سیکھو گے، اس کے بعد آپ اسپیکنگ اور کنورسیشن کرو گے، اور انگلش لینگویج بھی آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ ووکیبلری زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کا انگلش بھی سٹرونگ ہوگا، ووکیبلری کم ہونے کی صورت میں آپ سینٹینس کو سپننگ دو گے۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، تو وہ سمندر تھی، نیچے سمندر تھی، اوپر اس کے اوپر برج تھی، اس کے وہ ادر سائڈ پر ایک بلڈنگ تھی، لیکن اس بلڈنگ میں ایک دکان تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ دکان کدھر ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ایسے جاؤ، لیکن اس سے انگلش میں بتایا، لیکن انگلش میں اس سے وہ برج، ووکیبلری برج اسے نہیں آتی تھی کہ اس پل کو کیا کہتے ہیں، اس کو نہیں آتی تھی برج۔ تو وہاں پر آپ کیا کرو گے؟ اپنے انگلش کو چھوڑو گے؟ نہیں، اپنے انگلش کو نہیں چھوڑو گے، آپ کیا کرو گے؟ سینٹینس کو سپننگ دو گے۔ کیسے سپننگ دو گے آپ؟ برج کا ڈیفینیشن کرو کہ the place below which the water flows or the river flows and above which traffic is moving۔ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ برج کے بارے میں بتا رہا ہے، برج کے نیچے تو پانی چل رہا ہے، اوپر ٹریفک جا رہا ہے، تو یہ برج کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو وہ کہے گا ہاں برج۔ تو اس نے جواب ایسے دیا، ڈیفینیشن کے تھرو جواب دیا، سینٹینس کو سپن دیا۔ ایک سینٹینس کو سپن کیسے دو گے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پھر آپ جو کسی جگہ اسپیچ دیتے ہو، کسی جگہ آپ کوئی باتیں بتاتے ہو آپ نے، اور آپ سے کوئی ووکیبلری بھول بھی جائے، ایک میننگ ہے، آپ سے انگلش میں بھول بھی جائے نا، آپ سینٹینس کو بآسانی سے سپن کر کے اپنے مائنڈ کو سمجھا سکتے ہو، اور وہی آپ کا انگلش لینگویج کا اختتام ہوگا، انگلش سیکھنے کا اختتام ہوگا۔ اختتام تو خیر نہیں، پریکٹس کرتے رہو گے، لیکن آپ کو صحیح طریقے سے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان تمام ڈسکشن سے ہم گرامر کی کیا ڈیفینیشن اخذ کرتے ہیں؟ ایک بندہ پوچھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ یہ باتیں تو بہت زیادہ ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ گرامر کا ڈیفینیشن کیا ہے تو میں تو اتنے باتیں بتا نہیں سکتا، مجھے ان تمام باتوں کا سمیشن بتائے، تمام باتوں کا رزلٹ بتا دے، نتیجہ بتا دے کہ میں وہ اس کو بتاؤں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ گرامر کیا ہے؟ اٹ از اے knowledge or art. It is a knowledge or an art of putting right words in their right places۔ گرامر کیا ہے؟ انگلش گرامر کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے، مختصراً یہ جواب دے دے، مختصراً، اتنی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اٹ از اے knowledge or an art of putting right words in their right places۔ اگر آپ وہ نالج، وہ علم جس سے آپ سیکھتے ہو، کیا سیکھتے ہو کہ رائٹ ورڈز کا استعمال کیا ہے، کہاں پر لگانا ہے، صحیح ہے؟ putting right words in their right places، صحیح الفاظ کو صحیح جگہ پر لگانا گرامر، صحیح الفاظ کو صحیح جگہ پر لگانا، اس نالج کو، اس علم کو، اس آرٹ کو، فن ہنر کو گرامر کہتے ہیں۔ آسان بات ہے، صحیح ہے؟ اس گرامر کو سیکھنے کے لیے پہلے ہم
پارٹس آف اسپیچ سے شروع کرتے ہیں. کیسے؟ پارٹس آف اسپیچ سے شروع کرتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ دیکھیں آپ مجھ سے انگلش سیکھتے ہو تو لینگویج اور گرامر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے بعد انشاءاللہ پارٹس آف اسپیچ پر ایک پارٹ آف اسپیچ پر ایک ڈیٹیل لیکچر ہوں گے، ڈیپ تک جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جب بڑے لیکچرز آئیں گے ٹینسز کے اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشنز کے، تو وہاں پر یہ چھوٹی موٹی باتیں میں نہیں بتاؤں گا. یہ آپ کو یہاں پر سیکھنی چاہیے، پہلے سے آپ کو سیکھنا چاہیے. یہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ پارٹس آف اسپیچ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ دیکھیے انگلش میں بہت زیادہ ورڈز ہیں. انگلش میں جتنے بھی ورڈز ہیں ورڈز زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے انگلش میں کتنے ورڈز ہیں. یہ مارکر، بورڈ، وال، جتنے بھی ورڈز ہیں بہت زیادہ ورڈز ہیں. وہ تمام ورڈز ہم نے 8 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. کتنے پارٹس میں؟ 8 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. تمام ورڈز جتنے بھی الفاظ ہیں، ایک بھی لفظ مس نہیں ہونا چاہیے. تمام الفاظ ہم نے 8 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. 8 پارٹس میں. لیکن کیسے تقسیم کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ according to their functions in a sentence. سنٹینس میں یہ کون سا فنکشن ادا کرتا ہے، اسی کے بیس پہ ہم نے تمام ورڈز 8 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. and such parts are called parts of speech. تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ all the words in English have been divided into 8 parts. تمام الفاظ ہم نے 8 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. according to their function وہ کیا فنکشن ادا کرتا ہے، ایک سینٹینس میں وہ کیا فنکشن ادا کرتا ہے، اسی کے بیس پر ہم نے ان تمام الفاظ کو 8 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. صحیح ہے. فنکشن کے مطابق فنکشن، ایک سینٹینس میں ایک ورڈ کیا فنکشن ادا کرتا ہے، اسی کو پارٹس آف اسپیچ. دیکھیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رائٹنگ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، تو آپ ڈائریکٹ جواب دیتے ہو کہ ورب ہے. لیکن غلط ہے. کیونکہ انگلش میں آپ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کنٹیکسچوئل میننگ لیا جاتا ہے. آپ انگلش میں یہ بات ضروری ہے، جو بات ضروری ہوگی میں اس کو ایمفسائز کروں گا، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ انگلش لینگویج، انگلش گرامر، انگلش میں ہمیشہ کنٹیکسچوئل میننگ لیا جاتا ہے. کنٹیکسچوئل میننگ لیا جاتا ہے. انگلش میں ہمیشہ کنٹیکسچوئل میننگ لیا جاتا ہے. کنٹیکسچوئل میننگ، یہ کنٹیکسچوئل میننگ کا کیا مطلب ہے کہ یہ رائٹنگ ہے، اس کا علیحدہ بہت زیادہ میننگز ہو سکتے ہیں. یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے آپ نہیں بتاؤ گے، کسی کو آپ نہیں بتاؤ گے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے. آپ اسے بتاؤ گے کہ میں اس کا کنٹیکسچوئل میننگ لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے. آپ کنٹیکسچوئل میننگ کا کیا مطلب ہے آپ اسے بتاؤ گے کہ یہ سینٹینس میں استعمال کرو تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ کون سا فنکشن سینٹینس میں ادا کرتا ہے، یہ سینٹینس میں کون سا فنکشن ادا کرتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے.
اس سے پہلے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، کیونکہ پارٹ آف اسپیچ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ all the words in English have been divided into 8 parts according to their functions. سینٹینس میں اس کا فنکشن کیا ہے، اس ہی کے بیس پہ ہم نے پارٹس آف اسپیچ تمام ورڈز کو ڈیوائڈ کیا ہے فنکشنز کے تھرو. فنکشنز کو یہ کیا فنکشن ادا کرتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے ایک سنگل ورڈ کے بارے میں پوچھوں اور آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، تو اس کے فنکشن کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں پر کیا فنکشن ادا کرتا ہے، تو آپ ہرگز مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے. آپ نے کنٹیکسچول میننگ لینا ہے. ٹیکسٹ میں یہ کون سا میننگ دیتا ہے اس کو کنٹیکسچول میننگ کہتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کنٹیکسچول میننگ لینا ہے. یہ ورب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھیے اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کہتے ہو کہ یہ ورب ہے، اور میں آپ سے پوچھوں کہ رائٹنگ از لائکڈ، یا چھوڑیے کہ رائٹنگ از اے گڈ اسکل. فار ایگزامپل بس یہ ایک سینٹینس ہے، صحیح ہے، یہ ایک سینٹینس ہے. یہاں پر یہ رائٹنگ، میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیا فنکشن ادا کرتا ہے. یہ فنکشن ناؤن کا ادا کرتا ہے، ناؤن کا. یہ ہم پڑھیں گے یہ فنکشن کیا ادا کرتا ہے، ناؤن کا فنکشن ادا کرتا ہے. اور آپ نے اگر کسی سینٹینس میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ رائٹنگ یہاں پر کیا ہے، اور آپ نے ورب پر ٹک لگایا کہ سر نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ تو ورب ہے، یہ رائٹنگ تو ورب ہے، یہ تو میں نے ورب میں بہت زیادہ پڑھا ہے، یہ تو ورب ہے، اور آپ نے ورب پر ٹک لگایا، آپ کا جواب غلط ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورب جو ہے، ناؤن جو ہے، یہ پارٹس آف اسپیچ ہے. اور پارٹس آف اسپیچ کیا ہے، یہ فنکشن کے مطابق آتا ہے، فنکشن کے مطابق. یہاں پر یہ ناؤن کا فنکشن ادا کرتا ہے تو یہ ناؤن ہے. کسی اور سینٹینس میں I am writing، اس سینٹینس میں یہ ورب ہے، auxiliary ورب ہے. اس سینٹینس میں یہ ورب ہے، یہاں پر یہ ورب کا فنکشن ادا کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں رٹنا ہے کہ یہ بس ناؤن ہے، یہ بس ورب ہے، یہ نہیں رٹنا ہے. یہ کسی اور پارٹ آف اسپیچ بھی ہو سکتی ہے، کسی اور پارٹ آف اسپیچ کے تھرو پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پارٹ آف اسپیچ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کا کنٹیکسچول میننگ لینا ہے، اس کے فنکشن کو دیکھنا ہے. فنکشن، اس لیے میں نے یہ ہائی لائٹ کر دیا آپ کے لیے کہ آپ نے فنکشن کو دیکھنا ہے. یہ ورڈ کون سا فنکشن ادا کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پارٹ آف اسپیچ میں لگا دو. تو یہ جو تمام ورڈز ہے، تمام ورڈز، یہ ورڈز کیا ہے ایکسپلین کرتا ہوں، صبر کیجئے. یہ تمام ورڈز جو ہے نا، یہ ہم نے 8 پارٹس میں ایک نہ ایک پارٹ ضرور ہوگا. یہ ورڈ ایک نہ ایک پارٹ ضرور ہوگا، یہ پارٹ ایک نہ ایک پارٹ ضرور ہوگا. یہ آرٹیکل ہے. زیادہ بچے یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو یہاں پر آپ بس صرف یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ ایڈجیکٹو ہے، لیکن میں آپ کو ایڈجیکٹو کے لیکچر میں آرٹیکلز کو سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ کون سے پارٹ آف اسپیچ ہے اور کیسے استعمال ہوتے ہیں. یہ گڈ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، یہ تو ایڈجیکٹو ہے. یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، یہ تو ورب ہے، وہ تو ناؤن ہے. یہ تمام باتیں، یہ تمام ورڈ جو ہے 8 پارٹس میں ایک نہ ایک پارٹ ضرور ہوگا. اور ان پارٹس کو جو ہم نے ان تمام ورڈز کو جو ہم نے 8 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان تمام ورڈز کو انگلش میں اکارڈنگ ٹو دیئر فنکشن. اس کے فنکشن کے مطابق ان کو کہتے ہیں، ان پارٹس کو کہتے ہیں. ان پارٹس کو all the words in English have been divided into 8 parts. ان پارٹس کو کہتے ہیں such parts. یہ پارٹس جو ہے such parts are called parts of speech.
اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پارٹس آف اسپیچ کا ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، آپ گرامر پڑھتے ہو، پارٹس آف اسپیچ پڑھتے ہو، نون پڑھتے ہو، ورب پڑھتے ہو، کنجنکشن پڑھتے ہو، پریپوزیشن پڑھتے ہو، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کہتے کسے ہے۔ آپ مجھ سے انگریزی سیکھتے ہو اور آپ کو یہ پتہ نہیں، آپ مجھ سے پارٹس آف اسپیچ سیکھتے ہو لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کہتے کسے ہے، تو لوگ مجھے بلیم کریں گے۔ پارٹس آف اسپیچ کسے کہتے ہیں؟ آل دا ورڈز ان انگلش ہیو بین ڈیوائڈ انٹو 8 پارٹس اکارڈنگ ٹو دیئر فنکشنز اور پارٹس آف اسپیچ، اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں یہ ورڈز آتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر آپ نے تو ڈیفینیشن کر دیا لیکن میں ورڈز کو نہیں سمجھتا۔ ورڈز کیا ہوتا ہے؟ تو ورڈز کیا ہے، ان تمام کو آپ تو سمجھتے ہو نا۔ خیر ہے، سنٹینس کو سمجھنا ابھی آپ کے لیے مشکل ہے، یہ نوٹ کرتے جائیے۔ اگر جب آپ انگلش کو سیکھ لیں، اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھو گے نا، آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا کہ سر نے مجھے کیا بتایا تھا، سر نے مجھے کیا بتایا تھا۔ دوبارہ لیکچرز کو سننے یا دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، صرف اس کو جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں اس کو دیکھنا ہے، اور وہ آپ مطلب آپ کو سمجھ آئے گا اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انگلش کو پھر سیکھا ہوگا، صحیح ہے۔ تو ورڈز کیا ہے، اس ڈیفینیشن میں ورڈز کا ذکر ہے، اور آپ کو ورڈز کا پتہ نہیں ہے کہ ورڈز کیا ہے۔ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ a perspicuous sound, a perspicuous sound having a proper meaning, is called word. ورڈ کسے کہتے ہیں؟ پرسپیکوس، واضح، صاف، ایک واضح آواز جس کی اپنی کوئی میننگ ہو، وہ ایک میننگ رکھتا ہو، ایک واضح آواز جو میننگ رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں لفظ، ورڈ، اس کو کہتے ہیں ورڈ۔ یہاں پر آپ دیکھیے، اس ورڈ کا اپنا میننگ ہے، اس کا میننگ ہے، اس کا اپنا میننگ ہے، اس کا اپنا میننگ ہے، ہر ایک ورڈ کا اپنا میننگ ہے، صحیح ہے۔ تو وہ واضح آواز جو ایک پراپر میننگ دیتا ہو، اس کو ورڈ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ ورڈز ہے، ورڈز۔ ابھی آپ ورڈز نہیں جانتے تو پھر تو آپ کیسے پارٹس آف اسپیچ پہ آپ نہیں جانتے۔ ورڈز کیا ہے؟ A perspicuous sound having a proper meaning is called word. For example، یہ تمام ورڈز ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کو ہم نے سیلیبل میں تقسیم کیا ہے۔ یہ سیلیبل کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ پارٹ آف a word spoken at a very short moment or at a time، ایک وقت میں بولا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ اس سے ایک ورڈ اٹھائے، پراپر، تو آپ اسے دیکھیے، اس میں 2 سیلیبل ہے۔ یہ سیلیبل کیا ہے؟ پارٹ آف ورڈ ہے، یہ ورڈ ہے، اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ سیلیبل ہے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ بھی سیلیبل ہے۔ ایک ورڈ میں 2 سیلیبل بھی ہو سکتے ہیں، 3 سیلیبل بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ پراپر ورڈ اٹھائے، پراپر، یہ ایک ورڈ ہے، صحیح ہے، یہ ایک ورڈ ہے۔ اس میں کتنے سیلیبل ہے؟ تو دیکھیں، ایک وقت پر یہ ایک وقت پر یہ الگ بولا جاتا ہے، اور پر ایک وقت ایک شارٹ موومنٹ میں پر الگ بولا جاتا ہے۔ پروپر۔ تو یہ 2 سیلیبل ہے۔ ہر ایک ورڈ کو پھر ڈیوائڈ کیا گیا ہے
سیلیبلس میں. صحیح ہے. تو ورڈ اور سیلیبل کے بارے میں یہی باتیں ہیں. صحیح ہے. اسی طرح پارٹس آف اسپیچ تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 8 پارٹس میں. 8 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر فنکشن. اور وہ پارٹس جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ کہلاتا ہے. صحیح ہے. اور وہ کون کون سے ہیں 8 پارٹس کون کون سے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل وہ ہے پہلا نمبر پر ہے وہ ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو. اس میں یہ ڈی سائلنٹ ہے، ڈی سائلنٹ ہے. ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو نہیں، ایڈجیکٹو یہ ڈی سائلنٹ ہے. صحیح ہے. فورتھ نمبر پر ہے ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن. یہ 8 پارٹس ہے. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن. صحیح ہے. تو تمام ورڈز جو ہے ان 8 پارٹس میں ایک نہ ایک پارٹ ضرور ہوگا. صحیح ہے. اور اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے، میں نے پھر یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے ایک لفظ کے بارے میں، ایک ورڈ کے بارے میں کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اس سے پوچھنا ہے کہ اس کو سنٹینس میں استعمال کرو کہ میں اس کے فنکشن کو دیکھوں کہ وہ کون سا فنکشن ادا کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا فنکشن ادا کرتا ہے؟ یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ میرے ساتھ یہ تمام پارٹس آف اسپیچ کو پڑھو گے، سمجھو گے، پریکٹس کرو گے. اس کے بعد آپ کو ہر ایک چیز کا فنکشن کا پتہ چلے گا. اس کے بعد بھی آپ کو سنٹینس کا صحیح سمجھ نہیں آئے گا، اس کے بعد آپ ٹینسز کو پڑھو گے، میرے ساتھ اور ٹاپکس آخر تک جاؤ گے. اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کی فنکشن کیا ہے سنٹینس میں. تب آپ یہ بک کھولو گے اور پہلے سے آپ شروع ہو جاؤ گے، کیونکہ تب آپ کو سنٹینسز کا سمجھ آئے گا، انگلش کا سمجھ آئے گا. تب آپ یہ تمام نوٹس جو ہے جو آپ نے بنائے ہیں، یہ تمام نوٹس آپ پڑھو گے اور سمجھو گے، اور پھر آپ کو آئے گا انشاءاللہ ہر ایک چیز آپ کو آئے گا. تو یہ ہے تمام پارٹس آف اسپیچ. پھر اس میں جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس نہیں ہے کہ ہم 2-3 لیکچرز میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے. نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس نہیں ہے. صحیح ہے. اس کو ایزی مت لے، اس کو ایزی مت لے. 2-3 لیکچرز اس پر، 4 لیکچرز اس پر آئیں گے، 2-3-4 جتنے بھی ہو گئے. اس میں ہم پڑھیں گے نان پوزیسیو کیس پڑھیں گے، اس میں ہم پڑھیں گے نمبرز پڑھیں گے. نمبرز پر پھر 2 لیکچرز آئیں گے، بڑے بڑے لیکچر. نمبرز پھر اپنی الگ کہانی ہوگی اس کی. پھر اس میں ہم پڑھیں گے ناؤن کی پہلے سیلف انٹروڈکشن کو پڑھیں گے، کائنڈز آف ناؤن کو پڑھیں گے. صحیح ہے. کائنڈز آف ناؤن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کون سا کائنڈ ہے ناؤن کا. اس سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں. پروناؤن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس کے کیسز پڑھیں گے. صحیح ہے. ایڈجیکٹو کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس کے کائنڈز پڑھیں گے. اس میں بہت سارے آرٹیکلز اس میں پڑھیں گے. بہت سے بڑے بڑے لیکچرز آئیں گے. بڑے بڑے نہیں ہے مطلب آسان ہے، اتنے بڑے نہیں ہے، لیکن آپ نے سیکھنا ہے. آپ نے سیکھنا ہے اس چیز کو، ہر ایک ٹاپک کو سیکھنا ہے. اور کوشش کرے کہ ہر ایک ہر ایک لیکچر کو ٹاپک وائز دیکھے، ترتیب سے دیکھیے، اس کو ترتیب سے دیکھیے. اگر آپ پہلے ایک لیکچر دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر آگے پیچھے دیکھتے ہو، تو پھر آپ سے وہ تمام اسٹڈی کا لیول خراب ہو جائے گا. اپنے آپ وقت ضائع کرو گے. پھر آپ نے کچھ تھوڑی بہت 50 60 70% آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن بہت سارے پوائنٹس آپ سے رہ جائیں گے اور آپ اسے سمجھ نہیں پاؤ گے پھر. تو اگلے لیکچر میں ہم ناؤن کے بارے میں شروع کریں گے، اور اس کے بارے میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں، اس کے کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے سے جتنے سوالات آتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے. پروناؤن پھر یہ تمام لیکچرز جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک بڑا سٹیپ اٹھائیں گے، ٹینسز کے بارے میں جائیں گے.
ٹینسز کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد اور انشاءاللہ اپنی گرامر کو، انگلش گرامر کو، انگلش سپیکنگ کو اور انگلش کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب اگر آپ نے یہ تمام لیکچرز دیکھنے ہیں، آپ نے اپلوڈ کا مطلب لیکچر اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو لیکچرز اچھے لگے ہیں، آپ کو لیکچرز اچھے لگے ہیں، ہمارے اس چینل کے لیکچرز اچھے لگے ہیں، تو آپ سبسکرائب مت بھولیے۔ اس سے فائدہ آپ کو ہے، آپ کو یہ فائدہ ہے کہ ہمارے لیکچرز آپ تک پہنچیں گے اور بر وقت آپ اسے اسٹڈی کر سکو گے، صحیح ہے؟ سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب our channels. Allah Hafiz.